दज्जाल इस पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता है, पर अल्लाह सुब्हान व ताला के होते हुए ये सब हो नहीं सकता। हम सब इल्यूमिनाती ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं जो बात बात पे हर चीज़ को सेक्सुअलाइज कर देती है ताकि जो यूथ है उसके दिमाग में सिर्फ उल्टी सीधी गलत सलत चीज़ें चले। पर क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने ये पेश गोई पहले ही कर दी थी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और बेहद खुशी की बात है कि मैं इस्लामिक स्कॉलर जो हैं डॉक्टर इसरार अहमद, उनको सुनती हूँ। और उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक बयान दिया था जिसे अपन आज सुनने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएगी कि क्या क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत दिल दहलाने वाली है, मतलब वो इंसान जो शैतानी है उसको तो अच्छा लगेगा रीड करके, पर हम जैसे लोग जो सीधे साधे हैं और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको जेन्युइनली क़यामत की निशानियाँ दिखने लगेंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती की ये जो पेश गोई है, प्रेडिक्शन है, इसको डॉक्टर इसरार अहमद साहब 25 साल पहले कर चुके थे। आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, दर हकीकत ज़ायनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 100 बरस पहले जो शुरू हुई, उससे भी 100 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था। यहूदियों की साजिश वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कम्मीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। और आज दर हकीकत आपका असल दुश्मन, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मौलाना से, असल दुश्मन नंबर 1 मेरे और आपके अंदर मौजूद है, मेरा और आपका नफ्स। असल दुश्मन ये है, नफ्स से बा हम कम तरफ फिरौन नीस, लेकिन उराओन इराओन नीस। और दूसरा खारिजी दुश्मन सबसे बड़ा यहूदी। लेकिन ये कि उस वक्त के और इस वक्त के हालात में एक बड़ा फर्क वाक़ई हुआ। नस का मतलब बताइए तो। आज यहूदी ईसाई पर मुसल्लत हो चुका। यहूदियों ने पूरा आलम ईसाइयत फतह कर लिया। आज पूरा आलम ईसाइयत यहूदियत का आलाकार बन चुका है। चुनांचे पहले तो एक ही बात थी, ये तो तकरीबन 300-400 साल कबल हो चुका, कि वेस्ट व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स ये तो आलाकार बन गए थे आज से सदियों पहले। इन्हीं के जरिए से यूरोप के अंदर उन्होंने सूद की इजाजत हासिल की। इन्हीं के जरिए से ये सारी फहाशी और ये सारी उरियानी का जो बाजार गर्म किया, ये दर हकीकत आजाद ख्याली, लिबरलिज्म, हुर्रियत फिक्र, हुर्रियत अमल। मैं आजाद हूँ, मैं नंगा जाना चाहता हूँ बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले? आप अपनी आंखें बंद कर लें। वेरी बैड। हम आजाद हैं, हम 2 मर्द हैं, शादी करना चाहते हैं, शौहर और बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं, आप कौन एतराज करने वाले? ये सारा यहूद की साजिश। और आपको मालूम होना चाहिए, जब तक पोप का कंट्रोल था यूरोप पर, यानी अभी कैथोलिक जो ईसाइयत है वो गालिब थी, उस वक्त तक पूरे यूरोप में सूद हराम था, कहीं इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो सकता था। ये प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से उसकी इजाजत हासिल की। नतीजा ये निकला, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक इस सदी के आगाज में गया था यूरोप, और वहां जाकर उसने देख लिया था फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में। माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स। बहरहाल मुझे जो दूसरी बात कहनी थी वो ये कि युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, उस वक्त भी यहूदी था, आज भी यहूदी। लेकिन फर्क ये वाक़ई हुआ है कि उस वक्त यहूदी के कंट्रोल में ईसाई नहीं थे, आज है। बल्कि 1000-1200 बरस तक यहूदियों के ऊपर जुल्म और सितम बल्कि होता रहा ईसाइयों के हाथों। पूरे यूरोप में परसिक्यूटेड थे। इन्हें अगर कहीं सहारा मिला, मुसलमानों के जरिए से स्पेन में मिला है। बेन गोरियान ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ड्यूरिंग द डायस्पोरा, ये हमारा जो इंतशार का दौर है 70 ईस्वी से जो शुरू हुआ था, इस डायस्पोरा के दौरान अवर गोल्डन पीरियड इज द पीरियड ऑफ मुस्लिम स्पेन।
ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے. انہیں آرام ملا, انہیں پروٹیکشن ملی, انہیں عیش ملے, اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر لقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے. اور دوسرا کام یہ کیا, عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کرنا. یہ ہے ہوشیاری, یہ ہے چالاکی. دشمنی تو ہے, اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو. انگریز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی, اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے. جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے. اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ, آپس میں لڑتے رہے, آپس میں لڑتے رہے, ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں. یہ بہت بڑی سازش تھی, ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا. جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہے, کامن ویلتھ میں رہے, یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے, کامن ویلتھ میں, آپس میں لڑے. دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کر لیں, باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے. بین ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا, جو کہ حضور کے زمانے میں اقربہم مودۃ للذین آمنوا, جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے, جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے, جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, جب انہوں نے قرآن سنا ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں روانہ ہو گئیں. جن کی ایک مثال یہ کہ مقوقس شاہ مصر, اس نے حضور کے ایلچی کا اعزاز کیا تھا اور وہاں سے ہدیے بھیجے تھے. جن کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے, لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بن کر پڑی رہ گئی. چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے, جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کانسٹنٹائن کے زمانے میں. یہ کام ہو نہیں سکا, محروم ہو گیا. اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا, اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی, نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا. یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران. ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے وہ سوج جاتا ہے, ایک ویسٹ مخفف ہے, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا, اپنا اعلی کار بنایا. یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں, جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں. بالفور ڈیکلریشن, انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے. ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے, خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو, کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم, حضرت عمر آئے ہیں, تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے. اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے, جو معاہدہ ہوا ہے, اس میں وہاں کے یہودیوں, یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہودی آ سکتا ہے, زیارت کر سکتا ہے, اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے, یہاں آباد نہیں ہو سکتا. اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی. اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی, اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ, خلفائے عثمانیہ نے بھی, حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے, سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے, جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے, میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا, کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں,
تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ اس نے کیونکہ وہ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار، تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، لہذا اس کو ختم کیا گیا، اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے، امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ یا اللہ، بے پردگی، بے حیائی، جسم فروشی، یہ سب کچھ نا ان جیوز نے ایلیومناتی کو رن کر کے، یہ آرگنائزیشن کو پانی دے کر کے ہی چالو کیا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس دنیا میں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، شیطانی طاقت حاوی ہونا چاہتی ہے، پر یہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ حاوی نہیں ہو سکتے، حاوی تو جو کریٹر ہے اس کی بلیسنگز ہی ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ حیا کی طرف بڑھنا ہے، تہذیب و ادب کی طرف بڑھنا ہے۔ ابھی اتنے تہذیب دار طریقے سے جب لوگ رہتے ہیں نا، ایک دم سفسٹیکیٹڈ مینر میں، تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ پر سچائی تو یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں اتنا ہائپر ماڈرنائز ہو چکے ہیں لوگ کہ کپڑے پہننا تک بھول جاتے ہیں۔ اپنی باڈی کو ایکسیپٹ کرنے کے نام پہ انہوں نے بے حیائی کا عالم سجا رکھا ہے۔ ہم لوگوں نے قوم لوٹ کے عذاب کا واقعہ سنا ہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا تھا ایک ایسی قوم کو جو صرف اور صرف سیکشول پلیزرز کے اندر انڈلجڈ رہتے تھے، لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ، اور کسی نوجوان یوک کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نوجوان چھوڑو، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا وہاں پہ۔ الٹرا سیکشولائز کرنے کی نا ان لوگوں کی اسکیم ہے ایلیومناتی کے تحت، کہ ہر بات کو نا لسٹ سے جوڑ دو اور ایک سیکشول دنیا بنا دو تاکہ اللہ کی طرف یوتھ کا دھیان ہی نہ جائے، صرف انسان زناکاری کے بارے میں سوچتا رہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو ہم ایک سچے بندے ہونے کے ناطے، نیک اعمال کرنے والے انسان ہونے کے ناطے ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور سے بچیں گے، کیونکہ ہم دل سے چاہتے ہیں۔ یہ جو بالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ ہے، سنیما ہے، یہ سب اسی کے آرڈر سے چلتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایسے بے حیائی والے گانے سننا بند کرنا پڑے گا، موویز دیکھنا بند کرنا پڑے گا، ڈرامے دیکھنا بند کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے، انڈیا کے اتنے سارے ویب سیریز اور ڈرامے ایسے ہیں نا جس کے اندر افیئرز ہی دکھاتے رہتے ہیں، چاچا کا بھتیجی کے ساتھ افیئر، بھابھی کا دیور کے ساتھ افیئر، بہت مطلب بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کی پیش گوئی اسرار احمد صاحب نے کتنے سال، 1995 کا ویڈیو کلپ تھا یہ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں آج بولا گیا ہے یہ سب، آج کے سارے واتاورن سے ریلیٹ کر پا رہی تھی میں۔ یہودی قوم جو ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو اچھی چیزوں کو فالو کرتے ہوں، پر جس حساب سے احمد صاحب نے بتایا مجھے بہت بے شرمی سی محسوس ہو رہی ہے کہ کیسے وہ لوگ اتنی گندگی میں رہتے ہیں اور اسے ہی پروموٹ کرتے ہیں۔
सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं कि इन सब बातों को सुन पाए, समझ पाए. वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू एक्सपीरियंस ऑल दिस राइट नाउ. अब नहीं समझोगे मोमिन तो कब समझोगे. आई होप यू गॉट माई मैसेज. आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, और इन टॉपिक्स पे ना सबको उजागर करते रहा करिए. यू नो, ये एक बहुत ही जनहित का टॉपिक है. स्पेशली जो यूथ है उनको ये वीडियोस एटलीस्ट देखने चाहिए, ये मेरा मानना है. आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अल्लाह हाफिज़.